रुपया किलो, वो कहेगा 600 रुपया 700 रुपया, बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो, कुछ कम आओ 10-20 कम दे देना, कम दे देना। गौर से सुनिएगा, ये अपनी औकात है, ये अपनी औकात। 1000 रखा, माल को मोला तौला, जब समझ में आया तो कहा चलो ठीक है आधा किलो दे दो, आधा किलो दे दो, चल करके हम वहाँ खाएंगे। और जब वही मोहतरम बाजार से आधा किलो बकरे का गोश्त ले करके आते हैं, घर में कहते देख आधा किलो इसमें आलू भी डाल लेना, आलू भी डाल लेना। और जब यही नौजवान, यही हमारे समाज के लोग जब किसी के घर बाराती बन करके जाते हैं, अल्लाह की कसम एक बोटी खाते हैं, 2 बोटी जमीन के नीचे फेंक देते हैं। क्या वो बकरे हराम के आए थे? तुमने अपने आप को ना सोचा कि जब मेरी औकात ये थी कि सिर्फ 1000 थी, 1000 में से मैंने सिर्फ 300 के बकरे लिए थे, और उसमें मैं भी खाया, मेरा पूरा परिवार खाया, 7 से 8 लोग खा गए। और यहाँ फरमाइश देखो, अगर बकरा नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। अरे बकरा खा रहे हो साहब, घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, बारात में जब पहुँचते हो तो तुम्हारी औकात यहाँ तक पहुँचती कि तुम सबसे बड़े, तुम बहुत बड़े सुरमा हो, सबसे बड़े तुर्रम खा हो। ये हमारा और आपका मेयार नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मर्तबा आप सोचे तो सही, मान लीजिए आज मैं अपने बेटी की शादी कर रहा हूँ, मैंने कहा कि तुम मुझे 4 व्हीलर दे दो, चलो ठीक, आदमी अच्छा था, ठीक ठाक था, मालो दौलत से उसने मुझे दे दी। अब मेरे पास बेटी भी तो, मैंने उससे लिया, दूसरा आएगा मेरे पास कहेगा साहब बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने अपने बेटे के शादी में क्या क्या लिया, तो बताने से पहले सबको मालूम रहता कि फलां ने शादी की है, तुमको क्या क्या मिला। तो आपने तो 4 व्हीलर लिया है, तो अब अगर आप 4 व्हीलर ना दे सके तो कम से कम 5 लाख दे ही दे दीजिए, हाँ दे दीजिए। अब उस पर मैं मसला बताऊं कि देखो जहेज मांगना हराम है, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा। 4 व्हीलर मैं ले रहा था तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, तब शरीयत में तब जायज़ था, और जब देने की बारी आई तब नाजायज़, हरगिज़ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एक मर्तबा सोच करके देखें, खुदा न खास्ता, अल्लाह की कसम, अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना लाए आपके घर 150 की बारात पहुंच जाए। उसने मांग 50 और 60 70 लोगों को 100 के अंदर की थी, आप उसके घर मेहमान बन करके 150 की तादाद में पहुंचे। उसके पास बकरे का गोश्त अगर 10 किलो का इंतजाम रहा हो तो मैं इतने खानों में मैं सबों को खिला दूंगा। जिसके पास बेटियां होंगी, जिनकी बेटियां जवान होंगी, या जो बाप अपनी बच्चियों की वो शादी कर चुके होंगे, जा करके ऐसे बापों से पूछो कि जब वो शादी करते हैं तो जब तक शादी हो नहीं जाती, बेटी जब तक घर से विदा हो नहीं जाती, तब तक चाहे माँ बाप को कोई गाली दे, बुरा भला कहे, हर बात को बर्दाश्त करने की सिर्फ कोशिश करते हैं, ये सोच करके अगर आज मैंने कुछ कहा तो यही लोग कल मेरी बेटी को सताएंगे, यही लोग मेरी बेटी को बुरा भला कहेंगे। बाप बिल्कुल तरस के मारे और डर के मारे सिर्फ बेटी की मोहब्बत में वो कुछ नहीं बोलता, वरना वो बाप जो अपनी बेटी की जिंदगी को 1 घंटे से लेकर के 18 साल तक जिस बाप ने जवान किया हो, क्या वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता? खिला सकता है, पिला सकता है, लेकिन समाज ने, मुआशरे ने इतना मजबूर कर दिया है कि गाड़ी देने के बावजूद भी, अच्छा मीठा खिलाने के बावजूद भी, अच्छी इज्जत देने के बावजूद भी, अच्छे खासे इज्जत एहतराम के पेश आने के बावजूद भी बाप सर झुका करके अपने समधी से, बेटी के ससुर से हाथ जोड़ करके कहता है साहब अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसे माफ फरमाना, माफ करना। याद रखो, अगर आज तुम लोगों ने किसी गरीब बापों के दिलों को दुखाया है और ये सोचते हो कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, मेरी शादी हो जाएगी आसानी के साथ, उस गरीब की शादी नहीं होगी, इस फिराक में मत रहना, इस सोच में मत रहना, वरना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात पाक, पूरे मक्का में उनसे बड़ा कोई अमीर नहीं था,
بیوہ تھی لیکن میرے آقا بظاہر سب سے زیادہ غریب تھے. حضرت خدیجہ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ جو مکہ کے سب سے بڑے غریب تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اور آپ کے تو حضرت خدیجہ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ صرف جانوروں کے لیے اور تمام تر کاموں کے لیے 25 سے 30 لوگ صرف نوکر رہا کرتے تھے. کوئی جانور کو باندھ رہا, کوئی چارہ کھلا رہا, کوئی جھاڑو دے رہا, کوئی کچھ کر رہا. اتنی بڑی رئیسہ تھی وہ. پورے روس مکہ آپ کو کہا جاتا ہے. بہت بڑی ملکہ تھی. آپ سے زیادہ کوئی مال و دولت والا نہیں تھا. لیکن شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ جو سارے نبیوں کا نبی ہے, جو سارے رسولوں کا رسول ہے, جس نبی کے آنے سے آج بیٹیوں کو عزت و وقار ملا ہے, جس نبی کے آنے سے ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں, جس نبی کے آنے پر آج ہم لوگ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کے آنے کے بعد ہم لوگ آج مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, مسجدوں میں 5 وقتہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں, اسی نبی کا صدقہ ہے, اسی نبی کا صدقہ ہے. لیکن مسلمانوں ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب سدھاریں گے؟ کب سدھاریں گے؟ اللہ اکبر. باپ بیٹی کو ودا کرتا ہے, باپ بیٹی کو ودا کرتا ہے, دل پہ بہت مضبوط پتھر رکھتا ہے صاحب. ورنہ جو بھائی بھی ہوتے ہیں, باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے علامہ مفتی صاحب قبلہ نے, آپ کے خطیب و امام نے تعلیم کے حوالے سے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر تمہیں علم دین سیکھنے کے لیے چین جانا پڑے, اس سے مراد کہ اگر اتنی دور آپ کو جانا پڑے تو آپ چلے جائیے, پر آپ علم دین حاصل کیجئے. لیکن آج کا یہ نوجوان کلمہ پڑھنے والا, اپنے آپ کو ٹٹیس سنی کہنے والا, اپنے گھر سے میلاد سننے تک نہیں آتا, اور اگر کسی رنڈی کی ناچ لگی ہو تو 4-10 کلومیٹر کے دوری پر ہو تو بالکل خوشی خرامے کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے صرف وہ ناچ دیکھنے کے لیے, ناچ دیکھنے کے لیے. یہ ہمارے سماج ہے, یہ ہمارا سماج ہے. ہرگز نہیں ہے تمہیں دیکھ کر کے, ایک زمانہ ایسا تھا تمہیں دیکھ کر کے لوگ سروں کو نیچے کر لیتے تھے اور مجبور ہو کر کے کہتے تھے وہ دیکھو نبی کا عاشق جا رہا ہے, وہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے. لیکن آج تم نے اپنے معاشرے کو اتنا خراب کر لیا ہے, تم راستے سے جاتے ہو تو تمہیں گالیاں دی جاتی ہے, تمہیں بالکل حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آخر کیوں؟ وجہ ہے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے, وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. دیکھیے شادی تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں بہت سارے خرافات بھی ہوتے ہیں. یہ تو جہیز والی بات ہو گئی, جہیز آپ نے دیا. دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بے حساب دیجیے, جم کے دیجیے, لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھ لیا کہ آج اللہ نے مجھے دیا ہے, میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں. میرے پڑوسی کو 2 بیٹیاں, 3 بیٹیاں ہیں, اس کی شادی نہیں ہوئی, تو کیوں نہ ہو جو جتنے سارے سامان ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اسی میں سے ایک سامان اس غریب پڑوسی کو بھی دے دیں. اگر آپ کے خیالات, اللہ کی قسم منبر رسول پہ بالکل کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ, دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر اس نیت سے آپ نے اپنے پڑوسی کی مدد کی, قسم خدا کی دن بدن آپ زمین کو چھوڑتے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک اتنا دور پہنچیں گے کہ کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے کہ جو آپ نے نیکی کی ہے, اس نیکی کی برکت سے اللہ نے آپ کو اور عروج بخش دیا ہے اور اونچا مقام دے دیا ہے. آپ کے دے دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو. ورنہ آپ یہ بھی سوچیں کہ جن غریب بچیوں کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کریں. لیکن اب سب سے پہلی بات تو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے صاحب. آج لا علم ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ کنٹیکٹ کرتی ہیں, ان سے ملاقات کرتی ہیں, اپنے پیار و محبت کا وہ اظہار کرتی ہیں, صرف اور صرف تمہاری ہماری تعلیم نہ دینے کی وجہ سے. بہت ساری بچیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جو غیروں کے ساتھ وہ بھاگ چکی ہیں. اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف تعلیم کی کمی کی بنا. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوتی, آپ نے اچھے سنسکار سکھائے ہوتے, اچھے تہذیب بتائے ہوتے, تو آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے بھاگ کر کے نہ جاتی.
نہ جاتی۔ اور سوچو جو لوگ اس فراق میں ہیں کہ میرے ماں باپ تو بوڑھے کمزور ہیں، وہ میری شادی نہیں کر سکتے، میں بھاگ جاؤں گی یا میں بھاگ کر کے شادی کر لوں گی، یاد رکھو رے جب تمہاری شادی ہو جائے گی، اللہ جب تجھے بیٹا دے گا اور جب بیٹا پیدا ہوگا اور جب وہ تجھ سے پوچھے گا بتا ماں میرا ننھال کہاں ہے، تب تو کیا بتائے گی کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر کے آئی تھی، میں اپنے گھر سے بھاگ کر کے آئی تھی۔ تو سارا محلہ یہی کہے گا ارے اس بیٹے کا کیا پوچھنا، اس کی ماں تو بھگوڑی تھی۔ جب ماں بھگوڑی ہے تو بیٹی بھی بھگے گی، بیٹی بھی بھگے گی، یہ بھی بھاگ کر کے جائے گی۔ کون سا تم نام دو گے، کیا کہو گے؟ یہ ہمارے معاشرے ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں، اپنے آپ کو ہم بدلیں۔ دیکھیے ہر لڑکے کی خواہش ہوتی کہ اللہ مجھے خوبصورت بیٹی دے، اچھی لڑکی دے، چہرے سے بھی اچھی ہو، اور شریعتاً بھی ہے کہ آپ اچھی لڑکی تلاش کریں، دیندار ہو، نیکدار ہو۔ اس لیے دیندار کہا جاتا ہے کم از کم وہ سال کے 11 مہینہ قرآن نہ پڑھے، روزہ نماز نہ کرے، کم از کم رمضان کا مہینہ اگر آئے تو اس میں تو کچھ کر لے، اس میں تو کچھ کر لے، اس میں کچھ کر لے، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کچھ رکعت نماز ہی پڑھ لے۔ اگر وہی کر لیا اور اپنی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کی تو کیا پتہ اللہ اسی چھوٹی سی نیکیوں سے اس کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی لیے دیندار چنو، لیکن ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، ہم چنتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جو لوگ اس خیال میں ہیں کہ مجھے لڑکی اچھی ملے اور جو لڑکی یہ سوچے مجھے لڑکا اچھا ملے، تو سب سے پہلے تم دونوں اپنے اپنے گریبان میں چھانک کر کے دیکھ لو اور سوچو اور یاد کرو کہ میں نے کتنے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے سے کتنی پروفائلوں میں اپنی کتنی لڑکیوں کی ہم نے فوٹو رکھی ہے، پھر کس رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اچھی بیٹی دے، مجھے اے اللہ تو مجھے نیک بیوی دے، پنج وقتہ نماز والی دے، قرآن والی دے۔ اور وہ لڑکیاں جو صرف رات بھر جو صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے جو ایک دوسرے سے صرف چیٹنگ کرتی رہتی ہے، وہ کہاں، وہ کس فراق میں ہے، وہ کیسے دعا کرتی کہ اللہ مجھے بہت اچھا بیٹا دے۔ اللہ خود فرما رہا ہے دیکھو پاک مردوں کو پاک بیویاں دی جاتی ہیں اور پاک بیویوں کو پاک مرد دیے جاتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورت، اور ناپاک عورت کے لیے ناپاک مرد، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ کھوجو تم کتنا کھوجو، ساری زندگی 20 سال 25 سال ادھر ادھر تم گزارتے رہے، ادھر ادھر تم عیاشیاں مکاریاں کرتے رہے۔ آج دعا کرتے ہوئے اے اللہ پنج وقتہ نمازی دے دے، پنج وقتہ نمازی دے دے، قرآن والی دے دے، نیک سیرت دار بیوی دے دے۔ تم دعائیں کرتے ہو، امام صاحب سے کہتے ہو صاحب میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی۔ آج جس کوکھ سے جو بچے جنم لیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی قطب نہیں پیدا ہوتا ہے، ایسے نہیں پیدا ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ذات تھی، دریا میں سیب بہہ رہا تھا، صرف سیب بہتے ہوئے جا رہا تھا، حالانکہ وہ ناجائز و حرام نہیں تھا، آپ چاہتے تو اسے کھا سکتے، حالانکہ کھایا، اور کھانے کے بعد اتنی محنت کی اس غلطی کی معافی مانگنے کے لیے، اور آپ حضرت عبداللہ سومئی کے پاس پہنچے، اسی دریا کے کنارے چلتے جب سیب کے درختوں کو جب دیکھا، کہا ہو نہ ہو یہی جگہ ہے، یہیں سے پھل بہتا ہوا گیا ہو۔ سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، بہت دور تھا، کھا لیا، لیکن دل میں خوف خدا ایسا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مالک مجھے معاف نہ کرے اور کل بروز محشر اللہ ہم سے پوچھے ابو صالح تو نے کیا کیا ہے، بغیر اجازت کے تو نے سیب کھایا، اور اسی کی وجہ سے اللہ ہمیں اگر جہنم میں ڈھکیل دے تب میں کیا کروں۔ یہ خوف خدا جب ایسا باپ ہوتا ہے، 3 سال تک وہاں کھیتی کرتے رہے،
پانی پہ پانی دیتے رہے، نگاہ کو نیچے رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سمعی جو غوث پاک کے نانا، انہوں نے شادی سے پہلے انہوں نے کہا کہ غوث پاک کے والد صاحب سے، ابو صالح سے کہا کہ جاؤ باغ سے ایک سیب توڑ لاؤ، سیب توڑ کر کے لے آؤ۔ تو جب آپ لے کر کے آئے تو مسکرانے لگے، کسی غوث پاک کے نانا، وہ مسکرانے لگے۔ کہا او شہزادے، ارے کم از کم دیکھ کر کے لاتے کہ سیب کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا حضور ابھی تو صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، کئی سال گزر گئے، معافی نہیں ملی ہے، اور میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نگاہ اونچی کرتا، اگر سیب کو میں دیکھتا اور ہماری نیت بگڑ جاتی، تب جب ایسے کردار کے باپ ہوتے ہیں اور حضرت ابو صالح جیسا باپ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ سمعی جیسا جب نانا ہوتا ہے، تو انہی دونوں کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت بارآمد کرتا ہے، تب جا کر کے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور سرکار غوث اعظم، حضور سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت آخری بات سن لیں اس کے بعد ہے نا جی ختم کیا جائے، جی، تھک گئے ہو؟ ہاں وقت بھی ہو چکا ہے۔ تو آخری بات سن لیں۔ دیکھیے یہ تو لڑکے کی شادی ہوئی، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری صرف غلام، بیویوں کو غلام سمجھنے کا حق اسلام نے نہیں دیا۔ ہاں یہ تو اور مذاہبوں کا معاملہ تھا کہ جو اپنی بیویوں کو غلام سمجھتے تھے۔ پیارے مصطفیٰ جیسی محبت جیسا پیار کون کر پائے گا صاحب؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس برتن میں آپ پانی پیتی، جس جگہ سے پیتی، پیارے آقا اس برتن کو اٹھا کر کے اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ کو لگا کر کے پانی پیتے۔ اور سنو پیارے آقا نے تو پوری زندگی نکال کر کے، جیسے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے تمہارے لیے پوری کائنات کے لیے پیارے مصطفیٰ کی زندگی نمونہ حیات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی اچھی ہو تو اپنے آقا کی سیرت پڑھو، اپنے مصطفیٰ کریم کے کردار پڑھو۔ وہ دیکھو اپنی بیویوں سے کس طرح محبت کرتے تھے، غلام نہیں سمجھتے تھے، غلام نہیں سمجھتے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں کبھی ناراض ہو جاتی تو پیارے آقا کیسے مناتے تھے معلوم ہے؟ کیسے مناتے؟ جب حضرت اماں عائشہ جب کبھی ناراض ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام بھی کرتے، جواب نہ آتا، پھر کہتے عائشہ السلام علیکم، جواب نہ آتا، پھر کہتے عائشہ آپ کو جواب نہ دیتی، پھر میرے پیارے آقا اور قریب جاتے، اتنا قریب جاتے کہ حضرت اماں عائشہ کے قریب بالکل بغل میں کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے پیچھے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان دونوں کانوں کی لو کو پکڑتے اور پکڑنے کے بعد تھوڑا تیزی سے دباتے اور کہتے او میری ننھی عائشہ، او میری ننھی عائشہ۔ جب پیارے آقا اتنا کہتے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً مسکرا کر کے مان جاتی تھی۔ روٹھی ہوئی بیوی کو منانا پیارے آقا کی سنت ہے، لیکن دیکھیے اب اس سنت کی آڑ میں اب آپ ایسا نہ کریں کہ ماں باپ